अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पासबान इस्लाम और मैं हूं जन्नत जमशेद। नाजरीन, 3 अप्रैल 2026 जंग के 36वें रोज ईरान मिसाइल टेक्नोलॉजी ने $76 मिलियन का F-18 हॉन्ट फजा में उड़ा दिया। $110 मिलियन का F-15 ईगल भी ईरानी मिसाइल का निशाना बना, बेजान परिंदे की तरह जमीन पर आ गिरा। और फिर अमेरिका का गरूर $100 मिलियन का F-35 भी शिकार हुआ। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक 3 जंगी तैयारों के अलावा 2 रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भी तबाह हुए। ईरान ने 3 अमरीकी फाइटर जेट्स तबाह नहीं किए। अमरीकी फौजी ताकत का बयानिया खलीज में गर्क कर दिया। जंग के दौरान सऊदी अरब में अमरीकी अड्डे पर ईरानी हमले ने $300 मिलियन का अमरीकी E-3 सेंट्री वार्निंग तैयारा जलाकर राख कर दिया। कुवैती अफवाज ने फ्रेंडली फायरिंग में 3 अमरीकी F-15 तबाह कर दिए। अमेरिका अब तक 10 अनमैन्ड ड्रोन समेत 20 से ज्यादा फाइटर जेट्स गंवा चुका है। खलीज में अमेरिका के तमाम 13 एयर बेसिस पर हमले, अब्राहम लिंकन और जेराल्ड फोर्ड पर मिसाइल हमले और आपनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी ईरान की अहम कामयाबियां हैं। दूसरी जानिब सीज फायर के लिए ट्रंप की बेचैनी, ईरानी रजीम से राब्तों के सच्चे झूठे दावे, अमेरिका की जंग से बाहर आने की ख्वाहिश और आपनाए हुर्मुज़ खुलवाने में नाकामी भी दुनिया के सामने है। लेकिन फिर भी अमेरिका जंग में बरतरी का दावेदार है। ट्रंप ने 1 अप्रैल को दावा किया कि ईरान की 90% फौजी ताकत तोड़ दी है, जौहरी सलाहियत खत्म कर दी है। 2 अप्रैल को अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने इंकशाफ किया, ईरान की फौजी ताकत ताहाल खतरनाक हद तक फाल है। 3 अप्रैल की रात ईरानी मिसाइल्स ने अमेरिका के 3 जदीद तरीन फाइटर जेट्स को गिराकर अपनी फालियत का सबूत दे दिया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। अमेरिका गैर मामूली फौजी नुकसान अमेरिका की हर जारहियत का मारूफ मंजरनामा है। ये अमेरिका की जंगी तारीख का वो सच है जो 5 झूठे बयानियों से जुड़ा है, और इन झूठे बयानियों से जुड़ी है अमेरिका की 5 बड़ी जंगें। तो सबसे पहले वियतनाम जंग की बात करते हैं, जो कि अमेरिका के लिए डरावना ख्वाब साबित हुई। 20 साल में अरबों डॉलर खर्च करके 50,000 अमरीकी फौजी ताबूत उठाए। जिल्लत आमेज शिकस्त को वाशिंगटन ने झूठे बयानी से कैमोफ्लेज किया और जनूबी वियतनाम में जमहूरियत को अपनी फतह बताया। फिर आती है 2003 की इराक जंग, जो कीमियाई हथियारों के झूठे इल्जाम पर अमरीकी फौज ने 8 साल तक लड़ी। 1.5 लाख इराकी मार दिए। 4,000 अमरीकी फौजी जंग में काम आए, लेकिन कीमियाई हथियार न मिले। आखिरकार जॉर्ज बुश ने तैयारी के डेक पर खड़े होकर इराक मिशन मुकम्मल होने का ऐलान किया और जंग खत्म कर दी। 2011 में लीबिया में रजीम चेंज ऑपरेशन, अमेरिका और नेटो ने बमबारी की। कज़ाफी और उसकी सारी एस्टैब्लिशमेंट मार दी। हिलरी क्लिंटन ने तमस्खराना हंसी उड़ाई और कहा, वी केम, वी सॉ, ही डाइड। लीबिया का पुराना निज़ाम उखाड़ कर अमेरिका चलता बना। लीबिया खाना जंगी में उजड़ गया। कबायली जंगों ने इक़्तिदार तकसीम और मुल्क गुलामों की मंडी बना दिया, लेकिन अमेरिका ने कभी खुद को जिम्मेदार नहीं माना। अफगानिस्तान में वॉर ऑन टेरर के 20 साल अमेरिका को $2 ट्रिलियन में पड़े। दोहा मुआहदे पर सेफ कॉरिडोर मिला तो अमेरिका मेरीन वतन लौटे, लेकिन खाली हाथ। नाजरीन, सदर बाइडन ने 20 साल जंग को गलती के बजाय ऑर्डरली ट्रांजिशन कहा, और अब ईरान जंग नैरेटिव से बैटलफील्ड तक सब कुछ पहले जैसा है। नाजरीन, अपनी छेड़ी हर जंग में अमेरिका ने शिकस्त खाई या मिशन फेल हुआ, लेकिन अंकल सैम ने कभी नाकामी को लफ्जों का जामा पहनाया तो कभी बयानिए की चादर ओढ़ ली, लेकिन दुनिया पर अपना दबदबा और अमेरिका में अपना भरम कायम रखा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ईरानी मिसाइल ऑपरेशन की, जिसने 24 घंटे में अमेरिका को $300 मिलियन का नुकसान पहुंचाया। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, कहिएगा कि ईरान ने एक ही रात में अमेरिका के 3 जदीद तरीन फाइटर्स F-18 हॉन्ट, F-15 ईगल और F-35 मार गिराए, तो क्या ये अमेरिका की फजाई बालादस्ती के लिए बड़ा धचका नहीं? बहुत शुक्रिया जन्नत, आपने इन्वाइट किया। देखिए, ये जो अब तक हमने 5 हफ्ते में जंग देखी थी, ग्रेजुअली अमेरिका ने एयर कंट्रोल हासिल करना शुरू किया। मैं आपके व्यूअर्स की आसानी के लिए सब एक्सप्लेन कर देता हूँ। आमतौर पर जो लोएस्ट कैटेगरी होती है जो एक एयर पावर की या एयर सिचुएशन की, वो होती है फेवरेबल एयर सिचुएशन। फेवरेबल ये होती है कि आपको फेवर करता है एनवायरनमेंट, आपने ऐसा माहौल बनाया कि दुश्मन भी अपनी एक्टिविटीज कर सकता है, लेकिन अगर कंपैरिजन करें तो आपको एडवांटेज होती है। फिर एक होती है एयर सुप्रीमेसी।
एयर सुप्रीमेसी ये होती है कि दुश्मन को इक्का दुक्का कोई कार्रवाई करने का मौका मिल सकता है आपके जहाज़ों को तबाह करने का या निशाना बनाने का, लेकिन ओवरऑल आपकी एक बहुत ज़्यादा कमांड कंट्रोल ज़्यादा होती है स्पेसेस के ऊपर। एक होती है एयर डोमिनेंस। एयर डोमिनेंस ये होती है कि दुश्मन का कोई रेजिस्टेंस ना होने के बराबर है, तो आपके पास 100% फ्रीडम होता है कि आप अपनी मर्जी से जाते हैं एक मुल्क की सरहद के अंदर, आप बॉम्ब गिराएं, आप एयरक्राफ्ट को किसी एयर टू ग्राउंड मिशन में डिप्लॉय करें, नेवी की सपोर्ट करें, आपको रेजिस्टेंस ना होने के बराबर ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होती है। तो अमेरिका अभी तक ऑपरेट कर रहा था एयर डोमिनेंस के रोल में, यानी वो समझते थे कि अब यहाँ से रेजिस्टेंस कोई नहीं है। लेकिन आपने देखा है कि ग्रेजुअली ईरान ने एक एस्केलेशन भी बढ़ाई है और इनके जहाज़ों को टारगेट भी करना शुरू किया। अब ये पूछा जाए कि वो जहाज़ कामयाबी से तबाह हो गए हैं, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। न्यूमेरिकली या नंबर वाइज तो बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, क्योंकि अमेरिका की एयरफोर्स बहुत बड़ी है, हज़ारों जहाज़ है उसके पास, तो उसमें से 7, 8, 10 जहाज़ गिरा लेना उनकी तादाद को या उसकी ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस को कम नहीं करता। लेकिन क्योंकि ये अमेरिका है, दूसरी तरफ उसकी बहुत बड़ी मिथ है, उसका बहुत बड़ा जोम है और एक दुनिया में एक नाम है, तो उसके जहाज़ों की तबाही एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट अमेरिका के लिए। और एक और बड़ी एम्बैरेसमेंट ये है कि स्टेल्थ फाइटर जहाज़ भी टारगेट किया गया है, और इसके अलावा उन्होंने सिर्फ एक टाइप का जहाज़ को नहीं किया, जिस तरह आपने नाम ले रहे थे मुख्तलिफ जहाज़ों का, ये वैरायटी है। इसका मतलब है ईरान ने कोई इंडिजीनियस डेवलप ऐसी टेक्नोलॉजी कर ली है कि स्टेल्थ को भी इंटरसेप्ट कर रहा है, उनके फाइटर जेट्स को भी कर रहा है, उनके ग्राउंड अटैक्स को भी कर रहा है। तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट भी है। और आखिरी और मोर इम्पोर्टेंट ये बात है कि ये इससे होता ये है कि झिझक पैदा हो जाती है, हेजिटेशन आ जाती है प्लानर के जहन में कि अगर मैं ये जहाज़ भेजूंगा तो कामयाबी का चांस क्या है, आया कोई हम 20 जहाज़ भेजूंगा तो ये तो रिस्क नहीं है कि चंद जहाज़ वापस ना आ सकें। तो ये एक जो हेजिटेशन होती है, ये आपकी लिबर्टी ऑफ एक्शन को कर्टेल कर देती है, यानी एम्प्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी आपकी थोड़ी महदूद आपको करनी पड़ती है और केयरफुल करनी पड़ती है, टैक्टिक्स बदलने पड़ते हैं, टारगेटिंग फिर प्रायोरिटाइज आपको करने पड़ते हैं। तो ये इसकी इम्प्लीकेशन काफी दूर तक जाएगी। जी अच्छा सर, ईरानी हमले में 5th जनरेशन की तबाही का मतलब क्या है? क्या ये अमेरिकी जंगी टेक्नोलॉजी की नाकामी है या फिर ये पायलट की सलाहियत पर सवाल है? देखिए, 5th जनरेशन बुनियादी तौर पर हम समझते हैं कि ये स्टेल्थ जहाज जो नजर नहीं आता रडार पर, इसको कोई माफी नहीं है कि नजर नहीं आता। ये नहीं हो सकता 100% ये फुल प्रूफ है, इसके अंदर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं है। ये आम तौर पर नजर नहीं आता, लेकिन कुछ टेक्निक्स अब हो गई हैं डिटेक्ट। और खास तौर पर एक और चीज, जो इंजन इसका होता है फाइटर जहाज का, उसको आप कंसील नहीं कर सकते। आप एक्सटर्नल बॉडी को मॉडिफाई कर सकते हैं, आप रेडार पेंटिंग स्पेशल कर लेते हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंटूर होता है उसका, जहाज का एयर फ्रेम जिसको कहते हैं, वो मॉडिफाई कर सकते हैं कि वो आने वाली जो शुआएं या रेज होती हैं रडार की तरफ से, जिसकी वजह से वो रडार डिटेक्ट करता है, उसको बाउंस बैक या वापस नहीं जाने देता रडार की तरफ, तो जिसका मतलब है कि उसको पता नहीं होता। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि डिटेक्ट नहीं हो सकता। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जहाज का जो इंजन है 800-900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है इसके अंदर। प्रैट एंड विटनी का F135 इंजन लगा हुआ है, बहुत ही रिलायबल है, मोस्ट मॉडर्न इंजन है। उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, हालांकि वो सबसे मॉडर्न जहाजों में शुमार, इंजन में शुमार होता है। तो ये इंजन जो है उसकी हीट जब निकलती है, तो ईरान ने, मेरा मानना ये है कि कोई पॉसिबली इंफ्रारेड को सिग्नेचर को पकड़ने के लिए, यानी जो हीट निकलती है उसको डिटेक्ट करने का एक मैकेनिज्म बनाया है बाय एयरबोर्न ड्रोन और इंटरसेप्टर्स की शक्ल की एक कॉम्बिनेशन उसने बनाई है। वो हवा में लॉइटर करता रहता है, यानी घूमता रहता है, और वो डिटेक्ट करता है कि कोई हीट कहां से आ रही है। हीट ये भी ज़हन में रखिएगा कि जमीन पर हीट उस तरह नहीं पकड़ी जाती, क्योंकि प्रिवेलिंग एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है। हवा में 20,000 30,000 पर ऑलमोस्ट -20 डिग्री टेम्परेचर होता है, -30 -40। तो इतनी ज्यादा सर्द माहौल में जब जरा सा भी कोई हीट सोर्स निकलता है तो वो डिटेक्ट करना निस्बतन आसान होता है। तो ये ईरान ने ये टेक्नोलॉजी पॉसिबल लगाई है, जिसके बाद वो जमीन से एक और इंटरसेप्टर फायर करता है उस लोकेशन पर जहां पे वो इंफ्रारेड या वो जो हीट सोर्स उसको पता चलता है, उसको फायर करके फिर इस तरह निशाना बनाया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी मिथ टूटी है। F-35 को कॉम्बैट में कभी नहीं मारा गया, और जैसे मैंने कहा कि उसका तो शुमार होता था कि मोस्ट मॉडर्न जहाज है दुनिया का, और है भी, और वो इनविंसिबल और इनवनरेबल समझा जाता था कि रेडार डिटेक्शन और मिसाइलों से नहीं मारा जा सकता। तो ईरान ने ना सिर्फ मिथ तोड़ी है, दूसरा ईरान को बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस होगा अपने एयर डिफेंस मैकेनिज्म पर और अपनी सलाहियत पर कि हम सुपर पावर का जो सबसे मॉडर्न जहाज है हम उसको भी निशाना बना सकते हैं। तो ये एक गेम चेंजर हो सकता है आने वाले दिनों में, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने अपने फायदे की रोशनी में। बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं सर। ईरान भरपूर रिटेलिएशन दिखा रहा है। मौसर फजाई कुव्वत के बगैर ईरान का मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम्स और ड्रोन्स पर इन्हिसार, क्या फजाइया के बगैर या इसके मुतबादिल नई जंगी डॉक्ट्राइन है, या जंग के किसी भी मंजरनामे में एयरफोर्स की अहमियत मुसल्लिमा है?
جی بالکل آپ نے صحیح کہا. یہ جو آنے والی جنگیں ہوں گی یہ میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ ایئر فورس کے یا ایئر پاور کے بغیر جنگ شروع تو کر سکتے ہیں, جنگ جیتی نہیں جا سکے گی کیونکہ اتنا بڑا پروڈامننٹ رول ہو چکا ہے ایئر پاور کا, وہ چاہے میزائلز ہوں, چاہے ڈرونز ہو, چاہے لوٹرنگ منیشن ہو, چاہے کلر ڈرونز ہوں. یعنی ایئر کا میڈیم جہاں استعمال ہو سکتا ہے یہ ایک بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے, اور آج نہیں ہے. جب یہ 1903 میں جہاز بنایا گیا تھا, رائٹ بردرز نے بنایا تھا, اس سے پہلے بھی یہ ملٹری وارفیئر کے لیے ایئر یوز ہوتی تھی. وہ بیلونز کی شکل میں ہوتی تھی, بیلون بھر کے اس کے اندر لوگ اوپر چلے جاتے تھے, آبزرو کرتے تھے دوسری طرف کے دشمن کی موومنٹ کیا ہے. تو یہ انسان کا خواب بہت عرصے سے رہا ہے کہ اڑ کر ایریل ویو سے دیکھنا. اب اس کی ہم مینیفیسٹیشن دیکھ رہے ہیں, اور ماڈرنائزیشن کے اندر آپ نے دیکھا ڈائیورجنس کتنی آ گئی ہے. فائٹر جہاز ہیں, انمینڈ ہے, ڈرونز ہیں, کلر منیشنز ہیں, سیٹلائٹس ہیں. یہ تمام کا تمام ایئر میڈیم یوز ہو رہا ہے. تو آنے والے جنگوں میں اور زیادہ امپلائڈ کرنا پڑے گا. ہر آنے والی جنگ کے لیے ایئر فورس کوئی بھی ہو, آرمی کوئی بھی ہو, نیوی کوئی بھی ہو, جب تک یہ میڈیم استعمال نہیں کرے گی اس کو ڈس ایڈوانٹیج رہے گی اپنے دشمن پر. اور جو ایئر کا میڈیم سب سے افیکٹو استعمال کر لے گا ظاہر ہے اس کو بہت بڑی ایڈوانٹیج ہوگی, اس کی ویزیبلٹی بڑھ جائے گی, اس کی ڈیسیژن میکنگ بڑھ جائے گی, اور اس کی ظاہر ہے ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی اور ایکوریسی بہت بڑھ جائے گی. اچھا سر, فرمائیے گا کہ ایران کے پاس جدید جنگی طیارے نہ ہونے اور مؤثر فضائی قوت نہ بننے کی وجوہات کیا ہیں؟ سر حالانکہ فوجی ہتھیاروں کی عالمی مارکیٹ میں اب تو یورپ, امریکہ, اسرائیل کے علاوہ روس, چین, ترکی اور پاکستان بھی موجود ہیں. کیا مؤثر فضائیہ کی کمی جاری جنگ میں ایران کی دفاعی صلاحیت کو متاثر کر رہی ہے؟ تو یہ کس طرح آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ جی ایران نے بنیادی طور پر, میرا خیال ہے, جسٹیفائی تو میں نہیں کر رہا لیکن میں کمنٹ کر سکتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ایران کو یہ ڈے ون سے آئیڈیا ہے پچھلے 47 سالوں سے, جب سے پاسداران انقلاب اور یہ حکومت ہے, ان کو یہ اندازہ ہے کہ ہمارا مقابلہ آنے والے وقتوں میں یا اسرائیل سے ہونا ہے یا امریکہ سے ہونا ہے, اور ان کی ایئر پاور یا ایئر کی جو پیرٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے ان کے حق میں, ایران کے خلاف ہے. یعنی کہ تو ان کو اندازہ تھا کہ ہمارے پہلے دنوں میں یہ ڈیفنس سسٹم کو ناک آؤٹ کر دیا جائے گا, ریڈارز کو جیم کر دیا جائے گا, اگر کوئی ایئر بیسز ہے ان کو بمباری کر کے تباہ کر دیا جائے گا, ٹیک آف لینڈنگ کے قابل نہیں رہیں گے جہاز. تو ان کو یہ لگتا تھا کہ اگر ہم نے ایئر فورس پہ انویسٹ کیا اور جہازوں میں انویسٹ بھی کیا, ایک اور ڈیلما ہو جانا تھا, اگر وہ ٹیک آف کر بھی جائیں تو اسرائیل تک پہنچنے کے لیے ان کو 2 یا 3 ملکوں کے بارڈر سے گزرنا پڑے گا, جو پاسبلی سیریا, عراق اور جارڈن ہو سکتے ہیں. تو وہ جنگ اوبیسلی کیسے لڑ سکیں گے جب یہ تینوں ملک جن کے ایئر اسپیس سے اس نے گزرنا ہے وہ اگر امریکہ کے حمایتی ہوں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, تو ایران کو یہ بہت بڑے چیلنجز تھے. تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم بجائے ایئر فورس کے اوپر, فائٹر جہازوں یا مینڈ ایئر کرافٹ کے اوپر ڈیپینڈ کریں, ہم ان مینڈ پہ زیادہ زور دیتے ہیں, میزائل یا بلسٹک یا کروز اور ہائپرسونک پہ زیادہ زور دیتے ہیں. تو یہ ٹیکنیک ان کی کامیاب رہی ہے, ایک پروہیبٹیو کاسٹ امپوز کرنے میں وہ کامیاب ہو چکے ہیں, نہ صرف مڈل ایسٹ کے ممالک پر جہاں جہاں امریکن انٹرسٹ ہے وہاں بھی, اور آن ٹاپ آف دیٹ اسرائیل کو جس طرح کی وہ قیمت دینی پڑ رہی ہے وہ دن بدن مہنگی ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ ان کی میزائلز کی ایکوریسی اس دفعہ بہت زیادہ ہے, لیتھیلٹی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ موجود تھے ایئر کاموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین, ایران کا امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ میں ملوث ہونا پاور آف بیلنس کے اصول پر کچھ فٹ نہیں بیٹھتا. دیکھا جائے تو ایک طرف دنیا کی سپر پاور امریکہ اور اس کا اتحادی اسرائیل, جو دنیا بھر میں بھرپور معاشی, فوجی, سیاسی اثر و نفوذ رکھتا ہے, اور دوسری جانب 30 سالوں سے معاشی, فوجی, تجارتی پابندیاں سہنے والا ایران, جو پہلے انقلاب کے تھپیڑے کھاتا رہا, پھر 8 سالہ عراق جنگ کے ہاتھوں ہلکان ہوا, اور پھر امریکی پابندیوں نے ایران کا گلا گھونٹا. لیکن اس سب کے باوجود دنیا ایران کو اپنے طاقتور دشمن کے مقابلے میں تن کر کھڑا دیکھ رہی ہے. کیا اس کی وجہ 2500 سالوں سے ایرانی قوم کا ہمیشہ سپر پاور سے ہونے والا ٹکراؤ ہے, یا یہ انقلابی رجیم جذبہ شہادت سب سے اہم ایران کا کیلیبریٹڈ ایسکیلیشن ہے؟ سادہ الفاظ میں نپے تلے اور کیلکولیٹڈ جواب پر مبنی جنگی پالیسی بھی ایران کی جنگی تاریخ سے آئی ہے, یا پاسداران انقلاب کے اسٹریٹجک دماغوں کا اخراج ہے؟ اسی سب پر بات کرنے کے لیے, ایران کی تاریخ اور حال سے آگاہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایرانی صحافی ڈاکٹر مصطفیٰ احمد صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحب, ایران کا جنگی حریف امریکہ اسرائیل اتحاد سے فوجی طاقت کا موازنہ مایوس کرتا ہے, لیکن ایران کی بھرپور مزاحمت اور پاسداران کی وار اسٹریٹجی نے طاقت کے فرق کو غیر معمولی حد تک کم کر دیا ہے. کیا یہ اسٹریٹجی اور مزاحمت 2500 سالہ جنگی ذہانت کا تسلسل ہے, یا انقلاب سے جڑی ایرانی سپاہ کی غیر معمولی فوجی تربیت کا نتیجہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ دعوت دینے کا. میں اپنی بات کو قرآن سے شروع کرنا چاہتا ہوں, جہاں خدا کی فرمائش کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. جن سے لڑائی کی جاتی ہے انہیں اجازت دے دی گئی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے اور بے شک اللہ ان کے مدد پر قادر. تو دیکھیے یہ جو ہمارا مزاحمت ہے اور ہمارا جو قومی یکجہتی ہے وہ کسی چند ریاستی جنگ کے درمیان اس کی بات نہیں ہے. یہ جو ہم آج جنگ میں مصروف ہے یہ دو جبہہ ہے، جبہہ اسلام، جبہہ حق اور جبہہ کفر اور باطل کے درمیان. اور یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس تمام تر پابندیوں، اس تمام تر 30 دہائیوں کے دباؤ کے باوجود آج ہم کھڑے ہیں اور مزاحمت کرتے ہیں اور لڑتے ہیں. یہ تو ان کا دو وجوہات ہے. پہلا وجہ یہ کہ اگر آپ ایران کا جو تاریخ ہے، جو 3000 سالہ تاریخ ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو ایرانی قوم کبھی اپنی شکست کو نہیں مانا. چاہے وہ روم سے جو اسکندر مقدونی تھا ان کا جو حملہ تھا، پھر جو مغل فتنہ مغل تھے چنگیز خان تھا، اس کے بعد اور جو بھی ہمارے ساتھ ہوا بیرون ملک سے جو خارجی دشمنی تھے، تو ہمیں ان سے سرخرو نکل پائے. تو ابھی جو آج کا بات ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کے جو مختلف جو پاورز ہے، جو امریکہ ہے، جو صہیونی اور جو بھی ان کا سہولت کار ہے ہمارے خطے میں. اور یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ جو امت مسلمہ میں اتنا ہی تشدد پیدا ہوا کہ کسی بھی ہمارے مدد کرنے پر تیار نہیں تھا. اگرچہ کہ یہ حدیث شریف نبوی ہے کہ اگر کسی مسلمان آپ سے مدد چاہتا ہے اور آپ اس کو مدد نہیں کرتے تو آپ مسلمان نہیں ہے. لیکن اس کا جو روٹ ہے، اس کا جو مین کاز ہے، اگر آپ غور کرنا چاہیں تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ایرانی ایک بہادر قوم ہے، لیکن یہ جو نتیجہ خیز نکلا آج یہ وہی چیز ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ انقلاب اسلامی کے پہلے دن سے ہمیں سکھایا. اور اگر آپ نظام ولایت فقیہ کو اس پر غور کریں اور اس کے حوالے سے آپ مطالعہ کریں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی تیاریاں ہم نے کر دیا، ہمیں پہلے ہی دن سے جو ہمارا انقلاب ہوا، یہ 4 دہائیوں کے بعد ہے، ہمیں یقین تھا کہ یہ جو حاضر کا دن ہے یہ آنے والا تھا. تو ہم جو تیاریاں تھے ان کو مکمل کر دیے. اور جو عسکری لحاظ سے تو خیر ہم ایک غیر متوازن جنگ ابھی لڑتے ہیں، جو جن کو انگریزی میں asymmetric warfare کہتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ مادی طور پر جو ان کے پاس جو امکانات ہے، تجہیزات ہے، ہتھیار ہے، تو ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن جو ہمارا وار اسٹریٹجی ہے وہ اس سے زیادہ کہ ہمارا جو مادی جو مختلف ہتھیار ہے اس پر مبنی ہو، ہمارا جو ایک نظریاتی اور ہمارے ایک جو عقیدتی نقطۂ نظر ہے ان سے منسلک ہے. کیونکہ اسلام ہمیں سکھاتے ہیں کہ آپ اگر ظلم کریں آپ تو صحیح یہ فرما رہے ہیں، بہت بڑا یہی گناہ ہے. مسکیلکولیشن لیکن ہوئی اگر ہے آپ اسرائیل ظلم کو اور بھی مانیں، امریکہ سے بھی. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، یہی مسکیلکولیشن ہوئی ہے کیونکہ 2 اپریل کو امریکی انٹیلیجنس کی رپورٹ نے ٹرمپ کا ایران کی فوجی طاقت ختم کرنے کا جو دعویٰ ہے اسے مسترد کر دیا، اور اگلے ہی دن ایران نے امریکہ کے 3 جنگی طیارے گرا کر ثابت کر دیا. ایسا لگتا ہے کہ ایران فوجی محاذ ہی نہیں بیانیے کے محاذ پر بھی امریکہ کو شاک کر رہا ہے. دنیا اسے جنگی حکمت عملی کی وسعت کے طور پر دیکھ رہی ہے. ایرانی قوم اسے کیسے دیکھتی ہے؟ جی اگر آپ ایرانی قوم کی جذبات اور مورال کو دیکھنا چاہتے ہیں، میں تو آپ کو دعوت نہیں دے سکتا کہ آپ ایران آئے اور ہر رات جو سڑکوں پر جاری ہے اس کو آپ خود ہی دیکھیں. لیکن اگر آپ میڈیا کو دیکھیں، اس طرح کا بات کبھی نہیں ہوا ایران میں اور دنیا بھر میں کہ جس طرح قوم ہمارے ملک بھر میں اکٹھے ہیں، اپنی مسلح افواج اپنی اسلامی نظام کو ساتھ دیتے، ان کو سپورٹ کرتے. اور اس تمام تر دشواریوں کے باوجود آپ دیکھیں ابھی ہم فصل سردی میں ہیں، جو بارشیں ہوتی ہے، جو بمباری ہوتے ہیں، لوگ بمباری کے تحت جو مختلف بچے تھے، جو خواتین ہیں، جو بزرگ مرد ہیں، وہ سبھی سڑکوں پہ ہیں.
اور اپنی مسلح افواج کو حمایت کرتے، اور انہیں اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کیا آپ مثلا جنگ بندی چاہتے یا مذاکرات چاہتے، تو یہ بات ان کو ناگوار ہوگا اور وہ برا مانیں گے اس بات کو کہ ابھی ہم جنگ بندی کے حوالے سے بات کریں، کیونکہ ابھی ہم سوگوار ہیں، ہمارا جو شہادتیں ہوئے، ہمارا جو رہبر معظم تھا ان کی شہادت پر، تو لوگ انتقام لینا چاہتے ہیں اور اپنی ہی حکومت سے اس بات کو مطالبہ کرتے، اور لوگ ابھی جذبے شہادت میں ڈوبے گئے اس طرح کہ وہ سارے کا سارا اب چند دن پہلے ہمارا جو اسپیکر قومی اسمبلی ہے ان کی طرف سے بھی اعلان ہوا کہ ابھی ایک تحریک ہے ہمارا قوم میں جس کو ہم کہتے ہیں جان فدا، ان میں 7 ملین سے زیادہ لوگ ان پر رجسٹر کر دیا ہے اور اپنی ملک سے دفاع کو اعلان کر دیا ہے، کیونکہ ہمارا خدشہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اگرچہ کہ ہم نے جو مختلف کارروائیاں تھی اور مختلف حکمت عملی تھی ان کو تیاریاں مکمل کر دیا کہ ہم پر زمینی حملہ نہ ہو، لیکن ہمارا خدشہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمینی کارروائی بھی جاری کر دیا جائے ہمارے دشمن کی طرف سے۔ بالکل سر، جیسا فرما رہے ہیں کہ جو ایرانی عوام ہے وہ اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہے اور کہتے ہیں کہ جنگ صرف ہتھیاروں سے ہی نہیں عوام کی طاقت سے بھی لڑی جاتی ہے، ایرانی عوام اپنی حکومت اور اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن دوسری جانب امریکہ کی بات کریں تو امریکہ کی جو عوام ہے وہ اپنے لیڈرز کے ساتھ نہیں کھڑی ہے، جس سے ثابت ہو رہا ہے کہ جنگ ایران ہی جیت رہا ہے۔ یہ کہیے گا کہ امریکی 5th جنریشن امریکی فائٹر کی تباہی کے بعد ہمیں سمجھ آئی ہے کہ امریکہ ایرانی میزائل پروگرام کو ختم کیوں کرنا چاہتا ہے اور ایران اسے ریڈ لائن کیوں کہتا ہے، کیونکہ ایرانی میزائل ٹیکنالوجی بھی ایران کی قدیم حربی صلاحیتوں کا تسلسل ہے، ایسا ہی ہے کیا؟ جی دیکھیے، جو حکمت عملی وار اسٹریٹجی میں ہمارا جو شہید فرماندہان تھے وہ بنا یہ تھا کہ اگر ہم ماڈرن جو وارفیئر ہے ان کے پاس جو لڑاکا طیارہ ہے، اگر ہم اسی راستے پر چلنا چاہے تو ہم چند دہائیوں سے ان سے پیچھے ہوں گے، تو یہ ہمارے لیے ممکن نہیں تھا، تو اسی لیے ہم نے یہ راستہ چنا کہ جو اے سیمیٹرک وارفیئر ہے اس پر اپنے توجہ کو مرکوز رکھے، جو میزائل پاور ہے وہ بھی ہمارا رہبر شہید کے ہدایت پر مبنی تھا۔ اور اگر آپ ہمارے تاریخ کو بھی دیکھیں، ہمارا جو مختلف روایتی اسطورے ہے، اساطیر ہے، فیری ٹیلز ہے ایران میں، اگر آپ اس کو دیکھیں ہمارے پاس اتنی جو بہادر جو قہرمان لوگ تھے، مثلا یہ جو باغی نہیں ہے کہانیوں میں، مثلا جو ہوتا ہے رستم ہم اس کو کہتے ہیں، یا مثلا ہوتا ہے آرش کمانگیر، تو وہ بھی اسی طرح کا جو تیر تھے، جو میزائل تھے، یہ تو ایک روایتی چیز ہے ایرانی ثقافت میں۔ لیکن اگر آپ وار اسٹریٹجی کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا ایک بہت ہی اچھا حکمت عملی اور دانشمندی اور خردمندی تھا کہ ہم جو ایک نامتوازن جنگ ہے اس کے حوالے سے ہم نے جو تیاریاں تھا اس کو مکمل کر دیا، اور یہ بس ایران نہیں ہے، یہ ایک پورا مکمل مزاحمتی محاذ ہے جن میں لبنان شامل ہے، جن میں عراق شامل ہے، جن میں یمن شامل ہے، جن میں فلسطین شامل ہے، جن میں ابھی شام بھی شامل ہونے والا ہے، جو مختلف تنظیمیں ہیں، مزاحمتی تنظیمیں وہاں پہ، تو کیونکہ ہمیں پتہ ہی تھا پہلے ہی دن سے کہ ایسی جنگ آنے والا ہے، تو اسی لیے جو آپ آج دن کا جو میزائل پروگرام دیکھتے ہیں، تمام تر دبائیوں کے باوجود ہم ابھی قائم ہیں اور انشاءاللہ قائم بھی رہیں گے، اور یہ بس نہیں ہے کہ ہمارے پاس میزائل ہے، ہمارے پاس جو مختلف سپرائز ہے، جو مختلف گیم چینجر ہے وہ ہمارے پاس ہے، جس طرح کہ آپ نے دیکھا کل کس طرح ہوا، ان کا جو لڑاکا طیارہ تھا ہم لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا اور ٹرمپ انتظامیہ کو ایک بار پھر جھوٹا ثابت کر دیا۔ اور یہ ایک اور بات ہے کہ وہ اصلا کسی خیالی دنیا میں رہتے ہیں، ان جو ٹرمپ ہے وہ بھی ایک پاگل انسان ہے، ان کے درمیان اور واقعیت جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے ان کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور چند دن پہلے ایک مذہبی خیز بیان بھی سامنے آ گیا کسی فرانسیسی جرنل کی طرف سے، اس کا بات یہ تھا کہ ٹرمپ انتظامیہ اور ٹرمپ کے لیے یہ بہتر ہے کہ پریس ریلیز دینے سے پہلے جو منشیات وہ استعمال کرتا ہے، ناشکر وہ آتا ہے اور بات کرتا ہے، اس کو بند کرے،
اور جو مذاکرات کی بات کرتا ہے اپنے ہی ساتھ سے اس کو بھی ختم کرے. تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرف ہمارے طرف سے قوم پورا کا پورا تیار ہے, اکٹھے ہیں, ان میں جذبہ شہادت ہے, اور ہمارا جو اسلامی اور ولایت فقیہ کا جو نظریہ ہے اور ہمارا جو وار اسٹریٹجی ہے وہ مکمل طور پر تیار ہے اور کامیاب ہے. اور اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا دشمن ہے, کیونکہ ان کا جو پلان اے تھا وہ تو خیر فیل ہوا, ناکام بنا دیا ہم نے, تو ان کے پاس کوئی پلان بی ہی نہیں ہے. وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم جو ہمارا اہداف تھا اس کو دن بھر میں پورا کرتے, ان کا تو کوئی اہداف ہی نہیں ہے, وہ بس ادھر ادھر حملہ کرتا ہے. اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو غیر عسکری مقامات ہے, ہمارا جو بنیادی ڈھانچہ ہے, ہمارا جو پل ہے, ہمارا جو یونیورسٹی ہے, ہمارا جو ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے, اس پر حملہ کرتا ہے تاکہ اپنے آپ کے لیے ایک اس طرح سمبولک کامیابی بنا سکے کہ وہ ان کو اپنے لوگ کے سامنے وہ بیچ سکے کہ ان کے لوگ بھی نہیں مانیں گے. اور ابھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ کہیں نہ کہیں امریکہ اور اسرائیل کو لگتا تھا کہ ہم ایک اٹیک کریں گے اس کے بعد رجیم چینج ہو جائے گا, کیونکہ گراؤنڈ ریالٹیز کا انہیں نہیں پتا تھا. پلان اے ان کا فیل ہو گیا کیونکہ پلان بی ان کے پاس نہیں تھا. بہت زیادہ وہ کانفیڈنٹ تھے. اگر ہم بات کریں ٹرمپ کے بظاہر فتح کے اعلان کے بعد پاسداران کا امریکی طیارہ گرانا ایک سائیکولوجیکل وارفیئر ہے. دشمن کو اس وقت ضرب لگائی جب وہ خود اعتمادی میں گھرا تھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو اسرائیل اور امریکہ ہے وہ اتنے کانفیڈنٹ تھے کہ پلان بی بنائے نہیں انہوں نے؟ جی, وہ کانفیڈنٹ بھی تھے, اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مثلا وہ اندھے تھے اور کسی بات کو سمجھ نہیں آتی. یہ جی ان کا ایک لاہی عمل تھا, ان کا وار اسٹریٹجی تھا, لیکن جو ابھی معاملات آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سڑکوں میں, اور ہمارا جو مسلح افواج ہے وہ بھی ہم یقین سے بات کرتے ہیں, بات کر سکتے ہیں. اور جو ہمارا ایمانی نقطۂ نظر ہے ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اصل میں جو خدا کا امداد ہے وہ بھی درکار ہوگا ضرور. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ان کا مثلا یہ روایت تھا, ان کا جو ایک ہیجومونک انداز تھا, ہم نے ان کو ختم کر دیا, ہم نے ان کو باطل کر دیا. مثلا ایک مثال کے طور پر میں آپ کو کہتا ہوں کہ جو ان کا F-35 لڑا کا طیارہ ہے, ان کا بات یہی تھا یہ خدا بھی اس کو نہیں دیکھ سکتا, لیکن ہم نے اس کو دیکھ کر گرا دیا. تو یہ ان کا بس لڑا کا طیارہ صرف نہیں ہے, یہ ان کا غرور ہے, یہ ان کا جو فخر تھا, یہ ان کا جو برام تھا, ہم نے ان کو زمین بوس کر دیا. تو یہ نہیں کہ ہمارا دشمن اتنا ہی کمزور ہے یا اتنا ہی مطلب فارغ العقل ہے. جی ان کا ایک وار اسٹریٹجی, ان کا بھی پاور ہے, لیکن ہم نے جو ڈیفرنس دکھایا, ہم نے جو مزاحمت دکھایا, ان کو نا امید کر دیا. تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے. پاکستانی عوام ہوں یا پاکستانی حکام ہوں, ہم امن کی بات کرتے ہیں, لیکن اخلاقی طور پر, سفارتی طور پر ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں, ایران کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, ایران تو چاہتا ہی ہے کہ امریکہ کو مغربی ایشیا سے باہر نکالے, لیکن اسرائیل کیوں چاہتا ہے کہ امریکہ اب مشرق وسطیٰ سے نکل جائے؟ کیا ایران کے ہاتھوں جنگی نقصان, جنگوں سے تھکے امریکہ کو جنگ سے ہی نہیں مشرق وسطیٰ سے بھی نکال لے جائے گا؟ اسرائیل کے خیال میں امریکی فوجی چھتری ہٹنے پر عرب ملکوں سے نمٹنا, گریٹر اسرائیل کی جانب بڑھنا آسان ہوگا. یہ جیو پولیٹیکل تھیوری ہے جو مشرق وسطیٰ میں پاکستان کے آئندہ کردار کا عکس دکھا رہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ کس حد تک حقیقت کے قریب ہے. یہ جانیں گے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب سے. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر کہیے گا کہ واقعی اسرائیل کی یہ اسٹریٹجی ہو سکتی ہے کہ وہ امریکہ کو ایک لمبی جنگ میں الجھا کر اتنا تھکا دے کہ وہ مشرق وسطیٰ کی سیکورٹی ذمہ داری چھوڑ دے؟ امریکی سیکورٹی امبریلا کے بعد کیا اسرائیل گریٹر پروجیکٹ پر عمل کر سکتا ہے؟ بہت شکریہ. میرا خیال میں امریکہ خود یہاں اس جنگ سے نکلنا چاہ رہا ہے, اور انہیں اسرائیل نے بھی ریئلائز کر لیا ہے کہ یہ نکلنا چاہ. دیٹس وائی اسرائیل نے بھی اپنے جو آبجیکٹیوز میں کچھ تبدیلیاں کی ہیں. اور امریکہ دیکھیں جس طرح آلریڈی امریکہ ایک دے آر لوکنگ فار اے سیف ایگزٹ, جس طریقے سے حالات و واقعات ہے, کیونکہ جو امریکہ کی اپنی جو گلوبل سٹینڈنگ تھی ملٹریلی, پولیٹیکلی, ڈپلومیٹکلی, اکنامکلی, وہ اس پہ بڑا ڈنٹ پڑ گیا ہے. اور دیکھیں وہ جو کور آبجیکٹیوز تھے ان میں سے کوئی پولیٹیکل آبجیکٹیوز آپ دیکھ لیں حاصل نہیں ہوا, ملٹری آبجیکٹیوز ابھی تک حاصل نہیں کر سکیں. اب دنیا امریکنز اس سے سوال کر رہے ہیں. دو میجر کور ایشوز ہیں, ایک تو جو اسٹریٹ آف ہارمز کا کھولنا ہے, اور دوسرا ہے نیوکلیر جو انرچ یورینیم ہے اس کے بارے میں کیا ہوگا. سو ایک ابھی بھی کنفیوزنگ قسم کی سچویشن ہے.
لیکن ٹرمپ نے یہ فیصلہ کرنا نیکسٹ 2 to 3 ویکس میں کہ اسٹریٹ آف ہارمز کی اسٹریٹجی کیا ہوگی، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ابھی دیر از نو کلیئر اسٹریٹجی، اور انرچ یورینیم کے لیے کیا ہوگا، کیا وہ گراؤنڈ آپریشن کے لیے جائیں گے، دس از اے بگ کوشچن۔ اچھا سر، اگر ایسا ہوتا ہے کہ امریکہ واقعی مشرق وسطیٰ میں اپنا کردار کم کرتا ہے تو کیا یقینی طور پر یہ اسرائیل کے لیے ایک موقع ہوگا؟ لیکن پاک سعودی دفاعی معاہدہ پاکستان کو مشرق وسطیٰ سے جوڑ رہا ہے، ممکنہ اسرائیلی پیش قدمی یا جو طاقتی توازن بگاڑنے کی کوشش پر پاکستان کا رد عمل اور مڈل ایسٹ میں ممکنہ کردار کتنا مؤثر ہوگا، کتنا افیکٹو ہوگا؟ میں دیکھیں جب یہ جنگ کنکلوڈ ہوتی ہے تو ایک دل میں ریسیٹ ہوگی، ری الائنمنٹ ہوگی پورے نہ صرف ویسٹ ایشیا میں، دنیا بھر میں آپ دیکھیں گے تبدیلیاں اس کے بعد رونما ہوں گی، اور GCC کنٹریز تھے ان میں بھی ایک ریئلائزیشن ہوگی ہمارا مستقبل کیا ہوگا، کیونکہ ان کی ریلائنس تھی امریکہ کے اوپر، بٹ امریکہ نے ان کے ساتھ وہ نہیں ہیلپ آؤٹ نہیں کیا، اور کوئی ایسے جنگ میں وہ انوالو ہوئے جو دے ڈڈ ناٹ چوز، تو دیئر فور آپ دیکھیں کہ الائنمنٹ ہوگا، اور فیوچر میں جو موسٹ امپورٹنٹلی آپ دیکھیں جو امپورٹنٹ کنٹریز یہاں پہ آئے تھے پاکستان میں، ترکیہ ہے، ایجپٹ ہے، سعودیز ہے، تو پاکستان ان سب میں ون آف دی مڈل پاور ہے، ایک نیوکلیر پاور ہے، کنونشنل طاقت ہے، آلریڈی وی آر ان اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ، سو لائکلی چانسز یو کین ناٹ رول آؤٹ کہ ایک کولیشن بن سکتی ہے، اور اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے، دیکھیں کچھ ممالک کے ابھی بھی ڈفرینسز ہیں جو ابھی کچھ جو امریکہ کے ساتھ یا دوسروں ساتھ کھڑے ہیں، لیکن یقیناً اس میں ایران کو آن بورڈ لینا ہوگا، تاکہ اگر مضبوط اتحاد بنے گا تو ایران کی شمولیت بہت امپورٹنٹ ہوگی۔ ایران کی شمولیت بہت ہی امپورٹنٹ ہوگی، اہمیت کی حامل ہوگی۔ سر کہیے گا کہ ایران کی پراکسی وار، میزائل پروگرام اور آپ نئے ہرمز جیسے جو اسٹریٹجک پوائنٹس ہیں، کیا واقعی امریکہ کو اسٹریٹجک جو ہے اوور اسٹریچ میں دھکیل رہے ہیں؟ کہ کریڈیبلٹی ساری ختم ہو چکی ہے۔ اب دیکھیں نا کہ ایران ہیز بیکم، دے آر کنٹرولنگ دی ورلڈ اکانومی، اب یہ یہاں لوگ کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ دے آر کنٹرولنگ اسٹریٹ آف ہارمز، تو تمام آئل گیس ہے، اس کے علاوہ فرٹیلائزرز ہے، اور یہاں پہ سلفر کی بات ہو رہی ہے، ہیلیم کی بات ہو رہی ہے، جو یہاں سے گزرتی تھی وہ کنٹرول کر رہے ہیں، سو اب وہ ڈکٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور ایران عمان کے ساتھ مل کے کوئی پلان بنانا چاہ رہا ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کیسے کنٹرول کریں، تو آبجیکٹیوز تو حاصل نہیں ہوئے، تو ایران امریکہ کے لیے بہت مشکلات ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ پچھلے ابھی یہ بتایا جا رہا ہے پچھلے 8 پریزیڈنٹس نے انہوں نے کوشش کی تھی کہ ایران پہ حملے کا سوچا، بٹ دے پریفر ڈپلومیسی اوور وار، لیکن ٹرمپ نے یہ کوشش کر کے پھنس گئے ہیں، تو حاصل بھی کچھ نہیں کیا، ہیوملیشن بھی ہوئی، اور آلموسٹ سارے اس بات پہ متفق ہیں کہ USA has been defeated اس کنفلنٹ میں ابھی تک۔ اچھا سر کہیے گا کہ اگر ہم گریٹر اسرائیل کی بات کریں تو یہ کیا یہ تصور صرف نظریاتی بحث ہے، یا یہ پروجیکٹ مذہبی بالادستی سے زیادہ تر جو ہے وہ کہ کنٹرولڈ کی جنگ ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح کنٹرول کر لیں؟ دیکھیں یہ کنسپٹ تو ہے، گریٹر اسرائیل ہے، پرومس لینڈ کا کنسپٹ ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ بائبل میں بھی ہے، اور کچھ ایسے کرسچن زائنسٹ ہیں وہ بھی اس آئیڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں، اور لیکن یہ تب ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ گلف کنٹریز آپس میں لڑ پڑے، جس طریقے سے ابھی کوشش کی جا رہی ہے، امریکہ بھی کوشش کر رہا ہے اور ایران بھی کوشش کر رہا ہے ان کو اس جنگ میں ڈریگ کرنے کے لیے۔ ایسی صورتحال میں پھر اسرائیل کے پاس ایک اپرچونٹی بنتی ہے کہ اپنے ایکسپینشن ان کمزوریوں سے فائدہ اٹھائے، لیکن ہم نے ایک جھلک دیکھ لی ہے کہ لیبنان کے اندر جو کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، پہلے وہ لٹانی ریور تک اس نے کہا تھا میں جاؤں گا، اب وہ ایک زہرانی ریور ہے، دیٹ از 40 کلومیٹرز ان سائڈ لیبنان، اس نے کہا میں یہاں پہ بفر کریٹ کروں گا، سو دیٹ از پارٹ آف گریٹر اسرائیل، ایک لیفٹ سے ایکسٹینڈ جو آ رہا ہے، میرا خیال میں الٹیمیٹ ان کے گولز ہے، لیکن میرا خیال میں الٹیمیٹلی بنے گا نہیں، لیکن وہ کوشش ایکسپینشن ضرور کرتے رہیں گے۔ اچھا سر، ایران میں رجیم چینج کا مطالبہ اسرائیل کا جنگی ہدف ہے، فی الحال تو رجیم چینج کے آثار نہیں، تو کیا اگر امریکہ جنگ سے نکل گیا تو اسرائیل بددستور ایران پر جنگ مسلط رکھے گا؟ لیکن وہ کہا تو ہے میں کرتا رہوں گا، لیکن ان کی اتنی ہمت اور یا پوٹینشیل کیپیبلٹیز نہیں وداؤٹ US سپورٹ۔ آپ دیکھیں ایون حماس کی اتنی پوٹینشیلز تھی کہ وہ ایک اکیلے ان کو اس میں کنٹیسٹ کرتا رہا ہے، تو میرے خیال میں اتنا ہے وہ ایک اوکیشنل ہو سکتا ہے، اسٹرائکس وغیرہ ہوتی رہے ہیں، لیکن ایک فل فلیش جنگ کے لیے لگاتار جس طریقے سے ابھی چل رہی ہے وہ ان کی بس کی بات نہیں ہے، ممکن ہی نہیں۔ سر اسرائیل کی بات کریں، وہ تو 2.5 سالوں سے جو ہے وہ جنگیں لڑ رہا ہے، لبنان کے ساتھ بھی لڑ رہا ہے، ایران کے ساتھ بھی لڑ رہا ہے، غزہ میں بھی وار چل رہی ہے، تو ایران جنگ اگر طویل ہوتی ہے تو اسرائیلی معیشت اور اسرائیلیوں کو مزید یہ ہٹ کرے گا؟
کیا وہ چاہیں گے کہ جنگ ختم ہو؟ لیکن اگر نیتن کی بات کریں وہ تو لگ رہا ہے کہ وہ تو جنگ جاری رکھنا چاہتے ہیں. کیا اسرائیلی عوام اثر انداز ہونے کی طاقت رکھتے ہیں؟ آلریڈی دیکھیں اسرائیلی عوام تو دے آر لیونگ دی کنٹری، وہ تو ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. دیکھیں پچھلے ایک مہینے سے انڈر گراؤنڈ شیلٹرز میں ہیں. سائیکالوجیکل امپیکٹ دیکھیں، وہ ایک خوف دیکھیں، جو ایک اگر آپ کا میزائل آ رہا ہے اوپر سے ڈرونز آ رہے ہیں تو دیٹ از دی فورس کر رہے ہیں. تو ود ان اسرائیل لوگوں میں کافی ٹینشن بھی ہے. اور لیکن یہ وہ جو لوگ ہیں نا، جو ایکسٹریمسٹ ہیں، رائٹ ونگ پارٹیز ہیں، ان کی کوشش یہ ہے. لیکن الٹیمیٹلی دیکھیں اگر یہ جنگ بند ہو جاتی ہے تو نیتن یاہو کے لیے بھی ول بی آل اوور، کیونکہ اس کے بڑے کیسز ہیں کرپشن. تو دیٹس وائی وہ اس کو اسٹریچ کرنا چاہ رہا تھا تاکہ وہ کیسز سے بچ جائے. کیونکہ اسی سال الیکشن ہے اسرائیل میں، تو وہ چاہ رہا تھا تاکہ میں ایک وکٹوریس پرائم منسٹر کے طور پہ آؤں. لیکن حاصل کچھ نہیں کیا ہے. لیکن جو ڈسٹرکشن اسرائیل کے اندر ہوئی ہے، although there is a black out still، جو میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں، جو ویڈیوز آ رہی ہیں، بہت تباہی مچی ہے اسرائیل کے اندر. بالکل، جو ویڈیوز ہم دیکھ رہے ہیں، جو تصاویر دیکھ رہے ہیں، اسے پتہ چل رہا ہے کہ اس وقت اسرائیل میں تباہی ہے اور ان کی عوام بھی چاہتے ہیں کہ جنگ ختم ہو. سر، ایک جانب ایران کی 90% طاقت ختم کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اور دوسری جانب جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں اس میں ایران کو بدستور خطرناک قرار دیا جا رہا ہے. کیا یہ انفارمیٹیو وارفیئر ہے یا واقعی گراؤنڈ ریالٹی کچھ ایسی ہی ہے؟ ایک تو انفارمیشن وار ہے، سائی وارفیئر ہوتا ہے، پھر آپ کلیم بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں جبکہ گراؤنڈ ریئلٹیز کے برخلاف ہوتا ہے. اگر آپ نے میزائل دیکھیں، انہوں نے کلیم کیا کہ ہم نے ایران کے میزائلز تباہ کیے، ہم کے لانچرز تباہ کیے ہیں. تو ایران نے پچھلے 3 دن پہلے میکسیمم میزائلز فائر کیے ہیں اسرائیل پہ. تو دے آر اسٹل انٹیکٹ ود وہ جو ان کی جو میزائل کی کیپیبلٹیز ہے. دیکھیں بڑا زبردست ان کا کنسپٹ ہے. جب سے انہوں نے جو پلاننگ کی ہے، ڈیسنٹرلائزیشن آف کمانڈ ہے، اور ان کے میزائلز ڈفرینٹ ایریاز میں ڈپلائڈ ہیں، ٹنل سٹیز ہے، وہاں سے نکلتے ہیں اور پھر یہ موبائل ہوتے ہیں تو وہ فائر کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. تو وہ بھی نہیں کر سکے ہیں. دیکھیں، اور ایران کے اوپر سے آپ نیوکلیر تھا کہ ہم نے وہ یورینیم لینا ہے، سو وہ بھی نہیں ہو سکا ہے. اور آپ نے کہا تھا ہم ان کو سرنڈر کروائیں گے، آپ نے وہ بھی نہیں کر سکے. رجیم چینج تو نہیں ہوا. دیکھیں کہ اسٹل لوگوں نے ریپلیس کیا. دیر ایون ہارڈ لائنر ہے، وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں. اور تو میرے خیال میں بلکہ دیکھیں کوئی اچیومنٹ نہیں کی، نہ امریکہ نے کی ہے نہ اسرائیل نے کی ہے. لیکن ایران اس پورے کارروائی میں ایمرج ہوا ایز اے وکٹوریس ہے، اور دنیا مانتی ہے کہ اٹ از ایک ہیومیلیٹڈ ڈیفیٹ آلریڈی ہو چکی ہے امریکہ کی. بالکل سر، آپ صحیح فرما رہے ہیں. امریکہ ایک طرف فتح اور جیت کے دعوے تو کر رہا ہے، لیکن اگر ہم ریالٹیز دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو بھی اہداف امریکہ اور اسرائیل کے تھے وہ ابھی تک وہ حاصل نہیں کر سکے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فتح امریکہ اور اسرائیل کی نہیں، ایران کی ہے. بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. تو پاسبان اسلام سے اتنا ہی.